अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। कौमी एक्शन प्लान पे यकजा होने वाले सियासतदान आज बदकिस्मती से अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदों में बैठे हैं। पैनामा इशू के ऊपर अब ये महसूस होने लगा है शायद कुछ और संगीन इशूज़ जो हैं उससे वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि मनी ट्रेल्स का ज़माना है और एहतसाब के चर्चे बहुत हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ट्रायल ईदर विच वे मुल्क की जो सूरत हाल है वो किस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों का ये भी गुमान है कि एक नहीं चार लोग जो है जाएंगे। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तो सिर्फ मियाँ साहब नहीं, इमरान खान साहब भी जाएंगे। बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और ये भी कि एज ऑफ राइट नाउ भी जब हम आपसे मुखातिब हैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मालदीव्स के दौरे पर हैं, एक ऐसे वक्त में जब कल लाहौर ब्लास्ट भी हुआ है, पैनामा का इशू भी रेजिंग है। बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एट बेस्ट पाकिस्तान को ऐसे दौरे का क्या फ़ायदा हो सकता है राइट नाउ, इज़ दिस द अप्रोप्रिएट टाइम और नॉट। हमेशा इस तरह के दौरे हमने देखा है तनकीद में भी आए हैं या ज़ेर बहस भी रहे हैं, मगर एट दिस गिवन टाइम द शो मस्ट गो ऑन। क्या रियासती अमूर नेचुरली जो वो कह रहे हैं वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो देखने तो पड़ेंगे आगे बढ़ के, मगर क्या कहीं ना कहीं इन प्रायोरिटीज़ के अंदर जो सेट की गई हैं अवाम की जो अवाम को तरजीह रखना कहीं पसे मंज़र तो नहीं जा रहा। बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शेख साहब सबसे पहले कल लाहौर के ब्लास्ट से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गफलत दोनों वज़ीर आज़म हुकूमत से भी बढ़ती जा रही है, अपोजिशन से भी बढ़ती जा रही है। पिछले 1-1.5 साल से वो अपने दिफा में लगे हैं, पिछले 1-1.5 साल में अपोजिशन भी पैनामा केस के अंदर ही उलझी हुई है। देखें, ये तो ऐसा इशू है जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट का सवाल नहीं, हम सब एक हैं, इंसानी जानों का तकाजा है और ताल्लुक़ है। और इंसानी जानें ना अपोजिशन की होती हैं ना सरकार की होती हैं, ये कौम की होती हैं और ये कौमी साने हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान में एक जो अनडिक्लेयर वॉर है उसका ये टाइम मेरा ख्याल है पुलिस के ख़िलाफ़ है। कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, कोताही ज़रूर हुई है लेकिन इनके बस का रोग नहीं है। जब अपॉइंटमेंट सारी इसी किस्म की हों जिसमें सब लॉयल्टी हो, क्वालिटी ना हो, इवन दैन वी कंडेम दिस इशू और हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक हैं। ये मेरा पैगाम है आपके प्रोग्राम में, और इसके आगे अब आप सियासी सवाल जो चाहे मुझसे कर सकती हैं। जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज इससे पहले बात हो रही थी कि आपने अपनी ज़ात को प्रेसिडेंस दी हुई है, तरजीह दी हुई है ओहदे के ऊपर। आपको लग रहा है इधर भी अभी ज़ाती दिफा जो है वो तरजीह ले गया है कौम के दिफा के ऊपर? देखें, दुनिया में कोई एयर अटैक फील्ड है, एयर फील्ड का है, आर्टिलरी का कॉलेज है, कोई टैंक है, ये जो सुसाइड चीज़ें निकल आई हैं इसका कोई किसी के पास ये फ़िक्री जो सोच है इसका किसी के पास कोई हल नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट तो और किसी कामों में क्या कर रही है जो इसमें क्या काम करेगी। इसमें तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क लोगों ने पकड़ा है और 4-5 दिन पहले खैबर 2 में इन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। जैसे जैसे कामयाबी हासिल करें, क्योंकि ये टेररिस्ट नहीं चाहते कि फ़ौज जो है वो इलाका गैर में या उस इलाके में बॉर्डर्स पे रहे, वो चाहते हैं कि ये हमारी मलकियत रहें, हम आए जाएं, हम फ्रीली जितने हैं वो मूव करें। लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान सारी कौम दहशत गर्दी की न सिर्फ मजम्मत करती है, और कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो खामोश तमाशाई बने रहते हैं। बुरा वक्त आया तो बचना उन्होंने भी नहीं होता। हम पे 4-4, 3-3 खुदकुश हमले हुए हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो वक्त लिखा हुआ है वो मुतय्यन है। और जो बेगुनाह पुलिस वाले और आम लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके आमीन अल्लाह आमीन। मगर शेख साहब आपने आखिरी बार कौमी असम्बली में कब कौमी एक्शन प्लान पे सवाल उठाया या ब्रीफिंग का मुतालबा किया? देखें, मुझे इनकी सलाहियतें मालूम है। ये सारे कामा पे काम करने वाले लोग क्या करेंगे जो अपनी दौलत के चोरी की दौलतों को संभाले हुए इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर कामा में निकला है, जो तीनों फ़ौजों का सुप्रीम कमांडर है, वहाँ वर्क वीज़ा पे परमिट पे जो है ज़िल्लत और रसवाई, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चारों के चारों कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर पे मुझे शक है। अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ करे। आप देखेंगे कि एहसन इकबाल का भी सऊदी अरब या इधर से दुबई या बहरैन का कामा निकल आ सकता है। ये सारे 2 नंबर के लोगों का जुमा बाज़ार है।
کوئی شرمندہ ہیں دانت نکال رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے، دانت نکال رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے. اور میرا ایک ویزا تھا دبئی کا بڑے دنوں کا، 6 مہینے 4 مہینے کا، وہ کل پرسوں ختم ہوا. تو میں نے کہا بھی ذرا ادھر سے دیکھنا کتنے ایک لوگوں کا ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں گے اس ملک میں اتنے لوگ جن کی پراپرٹیاں، جن کے پیسے، جن کا کالا دھن، جن کے چیک بکیں، جن کا لین دین دبئی میں ہے، لندن میں ہے، اگر یہی سارے لوگ نکیل میں آ جائیں، ان کو ہی پٹا ڈال لیا جائے تو پاکستان کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وہ تو اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کتنے اربوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے دبئی کے اندر ادھر سے، اینڈ اٹس اکاؤنٹڈ فار. وہی والی بات ہے کہ بھئی ابھی ان ایشوز کے اوپر ابھی کس کی توجہ ہے. کہتے ہیں پس پردہ کام ہو رہے ہیں، مگر آپ نے اسحاق ڈار کا نام لیا. اسحاق ڈار نے کتنے بلین کہا جی سوئٹزرلینڈ میں؟ 200 ارب کا کہا تھا. اور سب سے زیادہ نواز شریف کے شیخ سعید کے ہوں گے، میں جیوں یا مروں. سب سے زیادہ سوئٹزرلینڈ میں، کیونکہ ایک بندہ تھا مسٹر بروک میرا خیال ہے، وہ ڈاکومنٹ لے کے آیا تھا کہ انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں موٹر وے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں. لیکن کیونکہ یہ سارے بینکر آپس میں ایک ہوتے ہیں، اور شوکت عزیز نے وہ پتہ نہیں 2 یا 3 ملین سارے ڈاکومنٹ کے مانگ رہا تھا. مشرف نے تو کہا اس کو دے دو، لیکن شوکت عزیز نے نہیں دیے. اس نے کہا بغیر پیسوں کے میں ڈاکومنٹ نہیں دیتا. اور آئی وش کہ جنرل حامد کے پاس اس کا سارا ڈیٹا ہو. بندہ کون تھا مجھے وقت نہیں ملا. کئی دفعہ میں نے سوچا میں جنرل حامد COS صاحب کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، کہ وہ جو بندہ جو تھا وہ سارے ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار تھا. ان لوگوں کا پاکستان پہ نعوذ باللہ اعتماد اور یقین اٹھ چکا ہے. جو آدمی پاکستان سے باہر لوٹی ہوئی دولت لے کے جاتا ہے اس کا پاکستان پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. پاکستان کے قانون سے کوئی نہیں ڈرتا. اگر ڈرتے انڈونیشیا والوں نے پیناما کے پیسے وصول کیے ہیں، انڈیا نے کیے ہیں، برٹش نے کیے ہیں، ملینز پاؤنڈ کیے ہیں، بلینز کیے ہیں، ہم نے کیوں نہیں کر سکے؟ سر بیکاز کوئی بائیلیٹرل اگریمنٹس نہیں ہے نا، آپ کی اگریمنٹ سائن نہیں ہے اس حوالے سے نا. یہی مسئلہ ہے سر. 200 ارب چاہے سوئٹزرلینڈ میں ہوں یا دبئی کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں اکاؤنٹڈ فار آن ڈکلیئرڈ اوور ہیئر، بائیلیٹرل اگریمنٹس نہیں ہیں آپ کی کسی کے ساتھ. بہرحال اب سوئٹزرلینڈ کے ساتھ پہلی پیش رفت تو اسی دور حکومت میں ہوئی ہے، جس کا کریڈٹ whether we like it or not تو اسحاق ڈار کو ہی دینا پڑے گا. پتہ نہیں کب ہوئی ہے اور کب ہوگی. ایسی باتیں بناتے ہیں. اسحاق ڈار پر اعتماد کرنا ایسی ہے کہ جھوٹ کی سیاست کو سٹمپ کرنا. وہ IMF اور ورلڈ بینک کو میں نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا ہے. کوئی مجھے چیلنج کرے. میں نے سپریم کورٹ اس پیشی میں کہا کہ اس نے چونا لگا دیا تھا IMF ورلڈ بینک کو کہ اتنی GDP اور اتنا یہ ہو گیا اور اتنی ہماری یہ ہے. $6 ملین کا جرمانہ ہوا جو مشرف حکومت نے پے کیا. یہ اس ملک کا وزیر خزانہ جس کی سیاسی سٹیٹمنٹ پاناما سے بڑا بم گرے گی اگر 3 دن بعد یا 4 دن بعد جمعے کو یا سوموار کو نیب نے کہا ہے کہ ہم جناب ریکویسٹ کرنے لگے ہیں سپریم کورٹ کو. پہلے نیب نے یہ کہا کہ ہم نہیں کرتے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. میں اس وقت بھی عدالت میں موجود تھا. انہوں نے کہا کیا آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ کیس ہے، اس میں منی لانڈرنگ کا جینوئن ڈاکومنٹ ہیں. فنانس منسٹر اس وقت کے 164 کا موجودہ فنانس منسٹر بیان ہے، 2 صفحوں پہ بیان ہے. کیا وہ واپس ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہمیں پتا. کیا وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہمیں. انہوں نے کہا کیا آپ ریفرنس دائل کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں کرتے. جو آخری دن پیشی تھی، کوئی تارڑ صاحب تھے نیب کی طرف سے، ان کو بلایا. یس کم آن ڈائس، واٹ از یور پوزیشن ناؤ؟ اس نے کہا جی ہم ریفرنس داخل کرنے لگے. انہوں نے کہا کتنے دنوں میں؟ انہوں نے کہا 7 دنوں میں. اگر یہ ریفرنس داخل ہوتا ہے تو نیب میں میگا پروجیکٹ 180 یا ایک کم 180 ہیں. 19 ریفرنس کیسز نواز شریف صاحب کے ہیں. 21 تھے. 2 طیارہ سازش کیس نکال دو اور ہیلی کاپٹر کیس نکال دو. 19 ریفرنس کیسز ایک ترازو میں رکھو. حدیبیہ کا دونوں بھائیوں کا، بھائی بھی اور خاندان بھی، اگر سپریم کورٹ الاؤ کر دیتا ہے کہ اس کو کھولا جائے، پھر ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور بھی مشکلات. پھر کسی کی وہ تو آپ
وہ تو آپ آنے والے دنوں میں ان دیگر ریفرنسز اور بالخصوص حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں نا. ابھی تو ایز آف رائٹ ناؤ لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تحریک انصاف کی پٹیشن حدیبیہ کے حوالے سے. اب آف کورس فیصلے میں دیکھنا ہے, مگر مجھے بتائیے جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نااہلی دیکھ رہے ہیں اس محفوظ فیصلے میں یا ایک اور ریفرنس؟ میں تو اس ہفتے یا اگلے ہفتے 2 ہفتے کہہ چکا ہوں, یہ ہفتہ جمعے کو ختم ہو جائے گا, اس سے آگے 5 دن ہیں. میں نواز شریف صاحب کو نااہل ہوتا بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کے خلاف ریفرنس بھی پیش ہوتا دیکھ رہا ہوں. اگر اب نواز شریف صادق اور امین آج بھی ہیں گاڈ فادر اور سسلی مافیا, 2 ججز کہہ چکے ہیں, ان 3 میں سے ایک نے کہنا ہے فرائیڈے کو بیٹھیں یا اگلے منگل کو بیٹھیں, یعنی آنے والے منگل کو منڈے کو بیٹھیں. نواز شریف صاحب نااہل بھی ہو رہے ہیں اور ان کا کیس بھی ٹرائل ہوگا, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں 58(2)B یہ بھی سارے کال ہوں گے, گھبرائے نہیں. یہ میڈ مین جو ہیں, بدبودار جو ہے, جو کہہ رہے ہیں جناب علی یہ 58(2)B کی جوڈیشل فارم ہے اور اپنے پہ آئے تو یہ باتیں ایسے کرتے ہیں. اور جب ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مارتے ہیں حاملہ عورتوں کے منہ میں جا کے, اس وقت انصاف ان کو نظر ہوتا نہیں آتا. اور آج کہتے ہیں جناب علی کہ سارے قانون نواز شریف کے لیے, سارے قانون ان غریبوں کے لیے ہیں. گاڑی جو بیچارے فون چوری کرتے پکڑے گئے, ویل کا پانا, کوئی اور چھوٹی موٹی جیلیں بھری پڑی ہیں. میں نے سپریم کورٹ سے اس دن استدعا کی تھی, میں نے کہا ایک تو جناب مہربانی کریں کیس کا فیصلہ جلدی کریں, کوئی اور حادثہ یا دھماکہ نہ ہو جائے. دوسری میں نے استدعا کی تھی جناب والا, یا اس کو ڈسکوالیفائی کریں انہیں یا ان کو فری چھوڑ دیں. یہ ججوں کو خریدنے کے عادی ہیں. 50 ارب روپیہ انہوں نے, 50 ارب روپیہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا انہوں نے نکالا ہے ایجنسیوں نے. اور خدا کا شکر ہے نہ اس ملک میں کوئی جج بکنے والا تھا اور نہ 6 سپر 6 بکنے والے تھے. اور وہ لوگ جو اب آپ طلوع ہو رہے ہیں, کل ایک چینل پر 7 بجے کے پروگرام پر ایک چینل پر ایک بڑے نامور اینکر ہیں, وہ کچھ باتیں کر رہے تھے کہ کون کون سے لوگ کس کس کے لیے پیسہ لے کے گئے اور انہوں نے تھوکا بھی نہیں. سو میں اس اینکر کی بات میں وزن دیکھتا ہوں. اور اب فیصلہ جو ہے وہ ایک قومی فیصلہ ہے. ہم یہ کہہ چکے ہیں, آج پھر کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں, وی بلیو دس. ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہوا, ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہوگا. شیخ صاحب اگر اجازت دیں چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. میں نہیں بات کی جائے گی نا سر, بیکاز ہم نے ماضی میں تو ہمیشہ کمپرومائز کو پروسیکیوشن بھی دیکھی ہے, پھر آپ نے کہا ہمیشہ ججز خرید لیے گئے, بیوروکریسی بھی جیب میں رکھی گئی ہے, سسٹم کو ان اے وے یو نو اب اپنے اشاروں کے اوپر چلایا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب سینٹ کے اندر بھی ایک قرارداد لائی جا رہی ہے کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں ظفر حجازی کے بعد اب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو ہٹانے کا مطالبہ بھی تمام تر سینیٹرز کر رہے ہیں کہ تمام کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹنگز ہیں ان تمام اداروں کی, ان سب کے اوپر اب شک ہے سینٹ کے اندر, آپ کی پیپلز پارٹی کو بھی, دیگر لوگوں کو بھی, کہ بھئی یہ سارے اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا یا انویسٹیگیشنز اور آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے, آپ دیکھیں وہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا اور اب نیشنل بینک کا انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے, اس کا جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کسی وہاں پتہ نہیں کس نرسنگ ہوم کا وہ سربراہ رہا ہے لندن میں, ہیں جی, اب آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی دیکھیں, چہرہ میں نوچ لوں کہ نرسنگ ہوم چلانے والے ہمارے ملک کے خزانے کے ہیڈ بنتے ہیں کیونکہ وہ کرپشن میں, منی لانڈرنگ میں اسحاق ڈار کے ساتھ شامل تھے. بتائیں میں کیا کروں, بتائیں میں کیا کروں کہ وہ مسئلہ یہ نا کہ ثابت ہونا ہوگا. مسئلہ یہ یو رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھنا ایک قسم کا یہ ٹرائل ہمارے جوڈیشل سسٹم کا بھی ہے, کیونکہ اگر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہی بچ نکلے سب تو اور کوئی سوال جواب نہ ہوا. مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ خارج ہونا پٹیشن تو ایک آپشن بھی نہیں رہی. جج صاحبان بہت دو ٹوک کہہ چکے ہیں, پیر کوئی کہا غالباً کہ بھئی یا تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ نااہل کریں یا آگے کرمنل کیس بنائے. تو آئی تھنک پٹیشن کے رد ہونے کا تو وہ تو اب خارج الامکان ہے وہ آپشن. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر, آپ کو نہیں لگتا کہ
دو تین باتیں جو ہیں وہ ذہن پہ ضرور بھاری پڑیں گی اور رہیں گی جج صاحبان کی. ایک تو یہ ہزاروں سال کی جورسپیوڈنس ہے جو وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کرنا چاہیں گے. دوسرا, اس ملک میں حسین سہروردی سے لے کے میاں صاحب تک کس نے اپنی حکومت اس ملک میں کمپلیٹ کی ہے سر؟ بار بار پھر وہ ایک تعصب رہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کو برسٹرش نہیں کرنے دیا جاتا ون وے اور انادر. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وے ڈاؤن کریں گی؟ ہولڈ آن. یہ جاپان میں ہر 2 سال کے بعد حکومت بدلتی ہے. وہاں کیا جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا؟ اور چور تو 1 سال بعد چلا جانا چاہیے. چور کو جتنی جلدی نجات مل جائے کم ہے. یہ چوروں کا جمعہ بازار نکلا ہے. جو میں کہتا ہوں گینگ آف 5 and their 30 kids. These gang of 5 and their 30 kids are the real threat for democracy. اب کہتے ہیں ڈٹے رہیں گے تو جمہوریت کو تھریٹ کریں گے. یہ گینگ آف 5 کیوں ڈٹے رہو گے؟ تم چور ہو. آپ کو پتا 5 پھر میرا اس وقت ذہن ادھر چلا جائے گا. میرا پورا سلوگن, اور میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ کیس مائی لارڈ. اور یہ یہاں کہتے تھے جناب علی ہم بینیفیشری نہیں, حسین نواز مالک ہے, اس کے ڈاکومنٹ لا دو. اور سپریم کورٹ نے کہا لاؤ ڈاکومنٹ. جسٹس عظمت صاحب نے کہا برنگ ڈاکومنٹ ٹوڈے, we'll give you a clean chit. کہاں سے لائیں؟ اور آج آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو, کیونکہ ساری قوم آپ کو سن رہی ہے. انہوں نے پھر فورج کاغذ داخل کرائے. جعلی کاروائی ان کی نا ہے, جعلی لوگ ہیں, یہ بیروپیے ہیں. دیکھیں نا, اس ملک کا وزیر اعظم دن کو یہاں وزیر اعظم اور شام کو وہاں ڈیوٹی دیتا ہو دبئی میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی ہیں, انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے ڈاکومنٹ دیکھیں. یہ حارث صاحب نے پوچھا جی اس کے ساتھ اٹارنی کے دستخط ہیں جو آپ نے لیٹر لگایا کہ مریم صاحبہ بینیفیشری ہیں؟ اس نے کہا یس. جسٹس جو تھے عظمت سعید صاحب نہیں, دوسرے جو تھے ہمارے جو ہیڈ کر رہے ہیں, افضل جی اجاز افضل, ان کا اعجاز افضل صاحب, انہوں نے کہا اوپن دی 10 والیوم. یہ سننا ذرا. اس نے کہا کھولو, اور ان کو وہ والیوم کا صفحہ یاد تھا. ان کا شو ہارس 123 ہے, کون سا صفحہ؟ ہارس نے دیکھا, اور اس سے اگلی اہم بات بتاؤں. اس نے کہا مسٹر ہارس if you will say we'll open this volume just no. We trust you. حارث صاحب خاموش ہو گئے, بیک ڈاؤن ہو گئے. جی آئی نو. سو سر اور مجھے ذرا بات ختم کرنے دے, بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی تھی. انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے لکھا ہے کہ یہ بینیفیشری مریم ہے. اب بول کیوں نہیں رہی مریم صاحبہ اتنے دنوں سے؟ اور میں نے جو بات کہی جو دنیا میں اس وقت سب سے پاپولر ہے کہ یہ اولاد مستری مجید کی یا میدے ڈنٹر کی یا جیرے مکینک کی نہیں ہے, اس ملک کے پرائم منسٹر کی ہے. 16 سال کی عمر میں 800 کروڑ روپے کے فلیٹ ہیں, اور جو پبلک اکاؤنٹ کو ہولڈ کر رہے ہیں. اور خود نواز شریف صاحب کا میں نے سپیچ پروف دی ہے سپریم کورٹ میں, جس میں انہوں نے فرمایا کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے نام پر لوٹی ہوئی دولت رکھے گا. پھر کہا جو بے وقوف ہوگا جو لوٹی ہوئی دولت. لوگوں نے تقریریں پڑھی, میں نے سپریم کورٹ میں ایک لائن پڑھی. سر جی یہ کیس جو ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہا جی کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ سکتا ہے نواز شریف. اگر کوئی تویز دھاگا ہو جائے اور کچھ اور ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ 5 ججز دی گریٹ ججز اللہ اس جگہ لے آئے, اور 6 سپر 6 آف دی JIT. Sir, it could be no disqualification without a trial. Game is over inshallah. اچھا سر, اچھا گیم شوڈ اینی وے سر, مجھے لگتا ہے کہ نو ڈسکوالیفیکیشن وداؤٹ اے ٹرائل شاید وہ بہترین آپشن ہوئے گی, کیونکہ کوئی مڑ کے کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ڈیو پروسیس آف لا نہیں فالو کیا. ابھی دیکھیے کہ 3 جج صاحبان نے جو JIT بھی بنائی, مزید انویسٹیگیشن بھی کی, مزید کریڈیبلٹی جو ہے اس پورے پروسیس کو ملی اس کی وجہ سے. گو کہ 2 جج صاحبان میں چلا جائے تاکہ ملک تباہ برباد ہو جائے. آپ کیوں اس طرح کی نویدیں سناتے ہیں؟ کبھی کھڈے میں گئے, کوئی چیز نہیں نکلی. پدھر اللہ نہ کرے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ابھی تک نہیں ہوا نا سر. ملک معیشت پہ ڈوبتے ہیں. ایک بندے کو انتقام تک پہنچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ملک کھڈے میں چلا جائے گا. ازبکستان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا تھا. رشیا جب اندر سے ٹوٹا, اکنامیکلی ٹوٹا تھا, وہاں کوئی جلوس نہیں نکلے کہ ہمیں الگ کرو. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا سوا ستیاناش ہو جائے. 1.5 سال سے لڑ رہے ہیں.
میں شیخ صاحب میں ایکچولی 2-3 چیزوں کے اوپر بہت تشویش ہوتی ہے. ایک تو میں وزیر اعظم کے حلقے میں بھی گئی, وہ بھی دکھاؤں گی ابھی آپ کو. یہ ملک جتنا ابھی پولرائز ہو چکا ہے معاشرے میں, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طبقہ ہے جس کو لگتا ہے کہ بھئی یہ آنکھیں بند, یہ ہیں ہی چور, جو بھی فیصلہ پاویں فیصلہ جو بھی آئے. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہے, بالکل صاف ستھرے ہیں, کچھ نہیں کیا, یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور بیچ والا طبقہ جو مجھے یہ کوئی نہیں, اب جو یہ نہیں کہہ رہا چور ہے, دل میں قوم نے فیصلہ کر لیا یہ چور ہے, بے شک چور ہمارے سر پہ مسلط ہیں. شیخ صاحب آپ کے کہنے سے ایسے نہیں ہوتا. ان کا ایک بہت متحرک بڑا ووٹ بینک ہے, جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے وزیر اعظم بنایا. ان کے حلقے کے اندر ابھی بھی لوگ بڑے پرجوش ہیں. ایک دفعہ چلیے دیکھ لیجئے, میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد میں پہلی چیز جو ان کے حلقے میں گئی, یہ ملاحظہ کیجئے. آپ بھی بورڈ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو دیں گے. چور ہے اتنا بڑا بھی ہوئے گا نا تو نواز شریف کو بورڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے تو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. نہیں ہرگز نہیں دینا چاہیے. یہ اس سے بڑھ کر قائد ہمیں نہیں مل سکتا. ہو جائے جی, ہماری جان بھی ان کے لیے ہے. ہم نواز شریف کے فل ساتھ دیں گے. اگر ثابت ہو گیا تو آپ پھر بھی ووٹ میاں صاحب کو ڈالیں؟ پھر بھی 20 گھنٹے لائٹ آتی ہے, 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتی ہے. میں میاں نواز شریف صاحب کو یوں ووٹ دوں گا. استعفیٰ دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਂਦੇ ਰਹਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖਾਂਦੇ ਆ. ਪਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. یہ بھارتی شہری نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے. اور یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ہفتہ بعد جب اس کے اوپر مزید آپ کی رپورٹ دیکھوں تو کہتے ہیں نا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ووٹ دینے والے نا, ووٹ, یہ ملک کو ووٹ بنا دیں گے. اس ملک میں کرپٹ آدمی کی اب گنجائش نہیں رہنی چاہیے, چاہے وہ کہاں اور کسی جگہ کا کیوں نہ ہو, ورنہ یہ قوم اور ملک زندہ نہیں رہیں گے. معاف کرنا, ہم اس طرح گلی سڑی سبزیوں کی طرح زندہ نہیں رہ سکتے کہ ان کے منہ سے جو گرے اور ہم کھائیں, یہ کہیں اور وہ آسمانی بات ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہ چور ہے, دے آر کرپٹ, دے آر ڈسانسٹ, دے آر ناٹ امین, دے آر ناٹ صادق. اور 22 MNAs کو آپ نے نکالا ہے, 22 MNAs کو انہوں نے نکالا ہے. 22 کو واپس لاؤ ورنہ نواز شریف کو بھی گھر بھیجو. وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. مگر مجھے اس کے اوپر تو ریاکشن دے نا. یہ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اے سٹیپ ڈاؤن بھی نہ کرے. کیسے لیا آپ بھی یہاں, ہم بھی یہاں پہ ہیں, ہم بھی شہر میں میں ان کے حلقے میں گئی تھی سر, میں ان کے حلقے میں گئی تھی. I believe on you, لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ کسی رک بھی جا سکتی ہے, کچھ بھی بدل سکتا ہے لاسٹ 20 الیکشنز کے ٹائم کے اوپر. ڈو یو تھنک کہ یہ جو جذبات ہیں, اور آپ نے دیکھا کتنی شدت ہے ان میں, یہ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر کنوکشن آ گئی تو؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان جذبات کا کہاں سے کتنا تعلق ہے. میں مسلم لیگی تھا, مسلم لیگی ہوں اور مسلم لیگی رہوں گا. میں ان ساری ٹیموں کو جانتا ہوں, میں ان ساری سیاست کو سمجھتا ہوں. یہ اس میں 40-42 MNA جو ہیں یہ گئے ہوئے ہیں مشرف لیگ سے, اور اس میں سے 188 ممبروں میں 35 ہیں مخصوص نشستیں اور لیڈیز کی, 6 ہیں جو اقلیتی لوگ ہیں, اور پیچھے کتنے رہ گئے, 141 ہیں اس میں جو مشرف لیگ کے ہیں, یا 42 ہیں, 7-8 وزیر بھی ہیں. شیخ صاحب کا کلامی معاف ادھر سے ہی آغاز کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. We're gonna be right back. Keep watching News Eye. دو امپورٹنٹ باتیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ پہلی بات چودھری نثار سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ تجسس میں جو پورے ملک کو ڈالا ہوا ہے, یہ کیا ہے, بھاؤ بڑھا رہے ہیں یا واقعی کوئی بڑی خبر ہے؟ میرے نزدیک تو اب نواز شریف کی بڑی خبر ہے. ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر, یہ میرا گھسا پٹا جملہ ہے. اور چودھری نثار وہ ٹرین مس کر چکے ہیں جو ان کے فیصلے کی ٹرین تھی, اور کورٹ میں مجھے ان کے بھنوئی ملے تھے. میں نے انہیں بھی یہی پیغام بھیجایا تھا, آصف صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں, کہ بھئی اب ادھر اور ادھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سی وٹس گڈ فار یو. ادروائز مجھے نہیں لگتا استعفیٰ تو نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے محسوس ہوا. اب بہرحال اگر اب استعفیٰ ہوگا تو یہ کوئی خبر نہیں ہے.
یعنی ایک انٹیریئر منسٹر نہیں رہا جب منسٹر اس کا کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو نثار کو پرائم منسٹر بنائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا 1000 روپیہ اور میرے 20,000 روپے شرط میں لگاتا ہوں، کبھی نہیں بنائیں گے نثار شرط لگا لیے سر۔ میں آپ سے شرط لگا رہا ہوں کہ چوہدری نثار کو نہیں بنائے گا۔ میں نے کب کہا چودھری نثار کو بنا رہے ہیں؟ آپ بتائیں کس کو بنائیں گے؟ شہباز کو نہیں بنائے گا، اسحاق ڈار کو نہیں بنائے گا، اور ان کے نیچے علاوہ ظاہر ہے اس ملک میں 2 سینئر پارلیمنٹینین ہیں، ایک میں ہوں ایک چودھری نثار ہے۔ اس نے نیچے کسی کے کام ہی نہیں کرنا تو پھر اس کے استعفے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو پرائم منسٹر کا دیکھ لے 6-7 دن، اس کی اور ڈی ویلیو ہو جائے گی پریس کانفرنس اگر نواز شریف کو دیکھ لے اور 2-4 دن اس کے ڈیسیژن کو، اس کے بعد کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر 2 دن پہلے یہ کہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں لیکن پارٹی نہیں چھوڑوں گا، نواز استعفیٰ دے رہا ہوں اس وزارت سے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ Let him continue 1 week or 10 days or 2 weeks. Doesn't make any difference now. اچھا، اگلا وزیر اعظم آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اگلا وزیر اعظم میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ 3 نام جو میں نے پہلے دن دیے ہیں، یاس صادق، خواجہ آصف اور شاہد خاقان، میں تینوں نام دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ آصف قریب ترین ہے میاں صاحب کے، بہت دوستی، رقابت، محبت ہے، بہت اعتماد ہے، مگر آپ کو لگتا ہے وہ دیگر کوارٹرز کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے؟ نہیں ہے، وہ نثار اور شہباز کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے میں ایاز کا اور شاہد کا زیادہ دیکھتا ہوں۔ احسن کا مجھے ڈر ہے کامہ نکل آئے گا، احسن کا بھی نام میں لے سکتا تھا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کا بھی کہیں سے کامہ نکل آئے گا۔ خبر تو نہیں آپ دے رہے کہیں؟ پتہ نہیں، شخص ہے، مجھے کنفرم نہیں کر رہا، وہ خود کرے تو میں بلیو کر لوں گا، کیونکہ یہ 50-50 آپ مجھے شک ہے کہ اس کا بھی کامہ ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ لوگ دبئی اور سعودی عرب جن کے پاسپورٹ نہیں جاتے ویزا لگنے کے لیے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی گدڑ سنگھی ضرور ہوتی ہے۔ ہاں سر، اب دیکھیں اگر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی اور کس کا پاسپورٹ کہاں سبمٹ ہوا ہے، جی بالکل، یہ بعض شخصیتیں ایسی ہیں جن کے پاسپورٹ نہیں جاتے، تو اب جو کامے کا فیشن چلا ہے، کامے کا جمعہ بازار لگا ہے، تو ہمارے بہت سارے شکوک اور شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، بہت سارے شکوک اور شبہات۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بڑی ڈیفرنٹ بات آپ سے کروں گی، ان میں سے بہت سے بیشتر سوال تو آپ آئے روز ان کا جواب دیتے ہیں، مگر بیکاز میں نے پہلے بھی پولرائز سوسائٹی کی بات کی تو ایک اور بہت تشویشناک بات ہو رہی ہے سر۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحافی اور سیاستدانوں میں جو براہ راست ایک پرسنل جنگ چھڑ گئی ہے، ذاتیات پہ اتر آئے ہیں دونوں اطراف سے، صحافی بھی سیاستدان بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے جرنلسٹ کا جو اٹیک کرتا ہے مریم بی بی کو، ان کے والد کو، ایک گروپ ہے جو اٹیک عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اور واٹ اٹ اسٹینڈس فار، اور وائس ورسا، پھر وائس ورسا بھی یہی کام ہو رہا ہے سر سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ آپ کے لیے باعث تشویش ہے؟ میرے استاد تھے شورش کاشمیری، 2 شورش میرے استاد تھے، ایک شورش ملک جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، میں 15-20 سال شام کو کھانا ان کے گھر کھاتا تھا، اور دوسرے شورش کاشمیری تھے لاہور، وہاں بھی وہ بھی میرے استاد تھے، کامل ریاضت کی۔ تو مرنے کے آخری ٹائم انہوں نے مجھے کہا کہ 8 بندوں سے فاصلے پہ رہنا، کوئی اتنا اندر بھی نہ گھسنا اور باہر بھی نہ نکلنا، میوزیشین، فزیشین، پولیٹیشین، جرنلسٹ، 10 ایک بندے انہوں نے لیے اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور آئی واز دا اونلی مین ود شورش کاشمیری جب وہ مرے۔ میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا سوائے شورش کاشمیری مرحوم کو۔ تو صحافیوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، لیکن سر آپ نے اپنے استاد سے بھی کچھ نہیں دیکھا، خود پولیٹیشن بن گئے اور میڈیا کی ڈارلنگ بن گئے۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، جسٹ اے سیکنڈ۔ لیکن بعض صحافی جو ہیں، دیکھیں نا، ہر صحافی اس ہمارے گینگ آف 5 بن جائیں، وہ بعض لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر گروپ ہے، یہ فلانا گروپ ہے، سو احتیاط برتنی چاہیے۔ صحافی کا باوقار اور باعزت، بامقام اور لبرل ہونا اور انڈیپینڈنٹ ہونا، یہ بھی اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ ورنہ اگر صحافی بھی، نعوذ باللہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، اگر بکاؤ مال بن جائیں اور ایک دوسرے کے کہنے پہ لکھیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، وہ ان کی عزت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لیکن سیاستدان کو کسی صحافی کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے۔ شیخ رشید آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔
نہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کیونکہ جب پرسنل ٹارگٹ ہو اگر مریم بی بی کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے بھی جنگ گروپ کو بھی ان کے رپورٹرز کو یا مریم بی بی ARY کے رپورٹرز کو اسکرین شاٹس لیتے ہوئے تو اٹ ڈزنٹ سٹ ویل اچھی بات نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے یہ کام بیکاز پھر آپ کو پتہ ہے ادھر تو دیکھیں میں تو بچوں کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتا ہاں جی دیکھیں میں بچوں کے خلاف ایک میں لڑا تھا بلاول سے اور ملک ریاض صاحب 11 مہینے ہی مجھ سے خفا رہے میرے حلقے میں 100 مسئلے 11 مہینے انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی بلاول کے بارے میں نے ایک بات کی پھر میں نے عہد کیا کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی دیکھیں نا مریم نے آ کے جو آؤٹ وے آ کے سٹیٹمنٹ دی اور اس کی جو نفی ہو گئی تو میں ان کا نام بھی احترام سے ہی لیتا ہوں کبھی یہ نہیں سوچیں گی کہ میں اور لینا بھی چاہیے سر بالکل لینا چاہیے سر آج میر شکیل الرحمان صاحب نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے بڑی ایک عجیب و غریب بات کی انہوں نے کہا کہ بڑی بہودہ بات کی ہے جج نے اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس جج کے خلاف کیس کرتا پھر میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں میں نے میر خلیل الرحمان اس لال حویلی پہ رات کو یا میں جنگ جایا کرتا تھا تھوڑا سا ابراہیم میں مجھے جھلک نظر آئی ہے اس کی باقی شکیل جانے اور اس کا کام جانے میں میر خلیل الرحمان ہر دوسرے تیسرے دن سینڈل پہن کے ہمارا گندا سا ہوٹل ہے لال حویلی کے نیچے یا ہم جاتے تھے حافظ اشرفی صاحب یا شورش ملک صاحب کے پاس گندے پیالوں میں چائے پیتے تھے آج تو یہ بہت دنیا بدل گئی ہے لیکن تھوڑی سی جھلک مجھے میر ابراہیم میں تو نظر آئی ہے اچھا میں ان کی ذات یا ان کے خاندان کے بارے میں دلچسپی نہیں رکھتی نہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ بات ہو میں ایکچولی کہہ رہی تھی کہ آپ پولرائزیشن دیکھیے ایکسٹریم دیکھیے کہ ایک لیک آف تھریش ہولڈ اور پیشنس کدھر تک پہنچ گیا ہے اب یہ عدالت کے باہر بھی کھڑے ہو کے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں آرام سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے انفیکٹ تو مجھے سر بتائیے ابھی جو موازن اگر ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے then they want a clash then they want confrontation then they want roll back of this democracy then they want کہ نواز شریف جائے اور سسٹم لپیٹ دیا جائے اور ممکن ہے ان کی دعائیں اور ان کی خواہشات پر عمل ہو جائے مجھے بتائیں شیخ صاحب یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے عمران خان اور شریف خاندان کا عمران خان کے 7 کروڑ کی منی ٹریل بھی سامنے لے کر آئے صحیح طرح دی جائے اور دوسرا ادھر تو خیر اربوں کی باتیں ہیں ابھی and a lot undercover جس طرح آپ کہتے ہیں do you think یہ فیئر موازنہ ہے کوئی فیئرنس نہیں وہ پیسہ پاکستان لے گیا ہے یہ پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں ٹریل ہونا یا نہ ہونا بات کی بات ہے دیکھو میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں میں کوئی نہ اکانومسٹ ہوں نہ میں یہ سوشل میڈیا کا بندہ ہوں میرا ایک ادھر ہے عاصم اور ادھر یہ بلبل اور عمران یہ دیکھتے ہیں میں تو دیکھتا بھی نہیں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا اخبار پڑھتا ہوں جو کام پہلے دن ایز اے اسکول چائلڈ کرتا تھا اخبار پڑھنا آج بھی وہی کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ 10 بلین پاؤنڈ لے جائیں برطانیہ کوئی نہیں پوچھے گا دبئی لے جائیں مجھے 5,000 پاؤنڈ نکال کے تو بتائیں ذرا لندن سے میں مان جاؤں کہ 10,000 پاؤنڈ لے کے نکلا تھا دیکھیں عمران خان کو ویسے ہی بیلنس کرنے کے لیے جی ہم تو چور ہی ہیں ہم تو پکڑے گئے ہیں رنگوں آتے پر اس کو بھی پکڑو غلط بات ہے عمران خان اپنے پیسے باہر سے لے کے آیا ہے یہ لوگ ہمارے پیسے باہر لے کر گئے ہیں سر خورشید شاہ تو ان کو بھی نااہل ہوتے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ خورشید شاہ صاحب بادشاہ ہیں سید بادشاہ ہیں اب میں کیا کروں خورشید شاہ دیکھیں یہ اس ملک میں ایسی افواہیں چلائی جا رہی ہیں پھر سارے ہی نااہل ہونے جا رہے ہیں نہیں تو سر 62-63 اور کیا ہے ویک ٹرم ہے نا سر ضیاء کا تحفہ تھا آپ تو 62-63 کے تحت یہ عدالت گئے سر مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا اگلی تلوار پھر 62-63 پہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور کھل کے چلے گی جس کے اوپر ایسے امام میں تو سبھی ننگے ہیں سر ایک جج صاحب نے خود کہا شاید سراج الحق کے علاوہ کوئی اس پارلیمنٹ میں 62-63 پہ اترتا ہی نہیں ہے پورا سو ڈو وی ریئلی وانٹ ٹو گو ڈاؤن دیٹ اگر جھاڑو پھرتا ہے تو پھر جائے اگر جھاڑو پھرتا ہے تو پھر جائے صفائی تو ہو جائے یہ بیچارے کب آئیں گے جو سوشل میڈیا پہ اور میں ان سب پارٹیوں کے ینگسٹر کا مشکور ہوں جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اچھا یا برا کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کیسے ہوتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ جھاڑو پھر جائے گند فارغ ہو جائے کچرا باہر ہو جائے نالے نالیاں سب اور گٹر اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل میں اس ملک کے سج گئی ہیں جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہاؤسوں میں سج گئی ہیں یہ گندی نالی کی اینٹیں کھیڑ دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے نیٹ اینڈ کلین سوسائٹیز مور اسٹرانگر دین اے کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ سوسائٹی
سر یہ اسی نیٹ اور کلین کے اوپر بار بار شب خون پڑے ہیں مگر وہ بات لمبی ہو جائے گی. آخری میرا 1 منٹ ہے, لیس دین دیٹ پروبیبلی. آئی وانٹ ٹو نو سر, آپ بڑے قریب بھی رہے ہیں میاں صاحب کے. میاں صاحب کہتے ہیں میرے دل میں بہت باتیں ہیں اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں وہ ساری باتیں جو ہیں بتا دوں یا کھول دوں. اور انہوں نے پھر اپنے آخری اپردیر میں جو جلسہ کر رہے تھے ادھر یہ بھی کہا کہ ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس, میرے صبر کو آزمایا نہ جائے مزید. تو ایسے کیا راز ہے ان کے دل میں آپ کو لگتا ہے جو افشا کر دیں تو لگ پتہ جائے؟ اچھا, گندے کپڑے جاتی عمرے میں ہی دھوئیں تو بہتر ہے, ورنہ یہ خود گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, GHQ کی نرسری سے لگے ہیں. اگر فوج کے ضیاء الحق جب ان کو لے کے آیا ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑی کا انتخاب کر رہے تھے, جب ان کے والد محترم نے کہا آؤ آپ کو ایکسائز منسٹر بناتے ہیں, اور جب وہاں سے الیکشن لڑے گوال منڈی سے, ان کی بری طرح ضمانت ضبط ہوئی, کونسلر سے کم ان کے ووٹ تھے. اگر اب ان کے پاس کوئی ایسے راز ہیں جس سے یہ قومی ہیرو بننے جا رہے ہیں, زیرو نہ بن جائے, پھٹ نہ جائے پٹاں کر کے, اگر ہیرو بننے جا رہے ہیں ضرور کریں, ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کریں. اگر اس حمام میں وہ سمجھتے ہیں سارے ننگے ہیں, سب سے پہلے ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا, پھر جس کا ہوتا ہے ہو جائے بلے. لاسٹ 10 سیکنڈ سر, لاسٹ 10 سیکنڈ. حنیف عباسی نے آپ پہ 10 ارب کا ہرجانہ کر دیا ہے, ہیروئن شیروئن آپ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک کیا, یہ میں نے کہا کہ بالکل اس نے ٹھیک کیا ہے. میں نے کہا کہ یہ منشیات فروشی میں آتا ہے. خیر ڈیفیمیشن تو ادھر جو کچھ بھی نہیں بنتا. میں آپ کے یہ لے جائے کیسٹ کہ 500 kg کا, میں کہہ رہا ہوں یہ کیسٹ پیش کرے عدالت میں, میں کہہ رہا ہوں وہ منشیات فروشی میں ہے. آخری 2 وٹنس رہ گئے ہیں, میں نے یہ بات کہی ہے. جو اس نے کیس کیا ہے میں نے اس کے مندرجات نہیں پڑھے, میں نے ٹی وی میں پڑھا ہے. ایفیڈین کیس میں یہ دونوں بھائی جو ہیں ان کو جو خام ایفیڈین ملی ہے اور را ملی ہے, ریفائن ملی ہے, اس 500 میں سے 5 کلو مجھے دی جائے. میں نے بھی 2 حلقوں میں الیکشن لڑنا ہے. یہ بیان آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ کورٹ میں دے, میں کہہ رہا ہوں یہ منشیات فروش ہے. جواب دعویٰ کریں گے؟ نہیں, جواب دعویٰ کیوں کروں گا, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, ڈاکومنٹ دوں گا 500 kg کی ایفیڈرین کے, اور اس نے گولیاں نہیں بنائی. میرا میں منشیات فروش ایکسیپٹ کر رہا ہوں, یہ منشیات فروش ہیں, 500 kg کے ڈاکومنٹ دوں گا, انہوں نے گولیاں نہیں بنائی. 2 شہادتیں رہ گئی ہیں, غالباً 28 کو ہے, پھر ساری شہادتوں کا پلندہ بھی دے دوں گا جو کہیں گے کہ ہاں یہ منشیات فروش ہے, اس نے دوائی نہیں بنائی. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ آپ کا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.